मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादिम पास्टर शारून शबीर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी उन तमाम बहनों और भाइयों से दरख्वास्त है जिन्होंने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई से नई वीडियोस जो हैं उनको देखने को मिलें। खुदावंद आप सबको बरकत दें। आए खुदावंद के कलाम की तरफ हम ध्यान लगाएं। नए अहदनामा में से मरकस की अंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक हम खुदाम के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में से मरकस की अंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। लिखा है, कई दिन बाद जब वो कफरे नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल कर दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसु ने उनका ईमान देकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने हुए पर उसकी बरकत नाज़िल हो। कहिए आमीन। अजीजों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे बारगुज़ीदा लोग हैं या आम लोग हैं, जब उनको कोई भी चीज खुदा के हुजूर हासिल करना होती है तो हर इंसान को अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए उसे कोशिश करना बहुत जरूरी होती है। यहां पर जब हम मरकस की इंजील दूसरा बाब उसकी पहली आयत से 5वीं आयत का बागौर मुताला करते हैं तो यहां पर हमें एक मफलूज और उसके साथ 4 आदमी जो उसके दोस्त हैं वो हमें सेक्रीफाइस करते हुए नजर आते हैं, हमें कोशिश करते हुए नजर आते हैं कि वो किसी न किसी तरह से उस मफलूज को यीशु मसीह के पास ले जाना चाहते हैं। वो कोशिश कर रहे हैं ताकि मंजिल मुराद पर पहुंचकर मफलूज को यीशु मसीह के आगे रखा जाए और उसे शिफा याब किया जाए। इसी तरह आज सुबह हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक होगा उसका नाम है मफलूज का पैगाम दुखी और बीमार लोगों के नाम। हम देखते हैं कि यहां पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कफरे नहूम में जो है वो मुनादी कर रहे हैं। यहां पर मैं एक बात बड़ी बागौर आपको बता देना चाहता हूं। कफरे नहूम वो इलाका है जहां पर यीशु मसीह ने अपनी 30 साल उम्र में जब खिदमत का आगाज शुरू किया तो उन्होंने कफरे नहूम से अपनी पहली खिदमत का आगाज किया। मतलब ये कह लें कि जैसे कोई बंदा पादरी बनता है तो वो पादरी बन के जिस पहले चर्च में कलाम सुनाता है या जहां से पहली तबलीग या जहां से पहले कलाम को सुनाना शुरू करता है वहां से वो नाम लेता है कि जी मैंने फलां शहर से मैंने खुदा के कलाम की खिदमत शुरू की। तो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत का आगाज जो है वो खास तौर पर बताया जाता है कि उन्होंने कफरे नहूम से खुदा की खिदमत का आगाज किया। रश बहुत ज्यादा है, लोगों पर गिर पड़े हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो खास तौर पर लग रहे हैं, किसी को टांगे लग रही हैं, किसी को बाजू लग रहे हैं। हर इंसान जो है वो एक दूसरे के साथ बच रहा है। लेकिन कोशिश क्या है? हर एक इंसान की कोशिश यही है कि किसी ना किसी तरह से यीशु मसीह के पास पहुंच जाया जाए। लेकिन यहां पर खुदा की कुदरत देखें कि यीशु मसीह जो है इतनी दुनिया में बैठे हुए वो कलाम सुना रहे हैं, मुनादी कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो दरवाजे तक खड़ी है उन सबको खुदावंद यीशु मसीह की आवाज जा रही है। ये आवाज जो है
یہ یسوع مسیح کی ان تمام لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو 4 لوگ ہیں جو مفلوج کو اٹھا کر لے کر آئے ہیں تاکہ اسے یسوع مسیح تک پہنچایا جائے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دروازے پر کھڑے ہیں اور اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کہ اسے کیسے یسوع مسیح کے پاس لے کر جایا جائے۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ اگر دروازے کی طرف سے اگر مفلوج کو لے جایا جاتا تو اتنی بھیڑ زیادہ ہے کہ وہ وہاں سے گزر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ہر انسان کی کوشش یہ تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے وہ خود یسوع مسیح کے پاس چلا جائے۔ لیکن یہاں پر پیغام جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے، جو میں سیکھنا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ پیغام بڑا خوبصورت ہے کہ انہوں نے خاص طور پر ایک پلان بنایا کہ کیسے ہم اس مفلوج کو یسوع مسیح کے پاس لے کر جا سکتے ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ دروازے پر تنگ دستی ہے اور دروازہ کھلا ہے لیکن لوگوں سے بھرا ہوا ہے، یسوع مسیح سامنے دکھ رہے ہیں، وہ منادی کر رہے ہیں، کلام سنا رہے ہیں، لوگوں کو شفائیں مل رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس گھر کی چھت کے اوپر جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اگر وہ لینٹر والی چھت ہوتی تو وہ اسے پھاڑ تو نہیں دے سکتے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چھت کچی تھی۔ اس وجہ سے اس چھت کے کچے ہونے کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ اس کو پھاڑ دیا۔ اور کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا۔ کھول دیا کا مطلب ہے کہ جتنی جگہ تھی نا چارپائی کی یا کٹولے کی جس پر وہ مفلوج تھا، اتنی جگہ کھولی اور اتنی جگہ میں انہوں نے کیا کیا جی؟ اتنی جگہ میں انہوں نے خاص طور پر چارپائی کو نیچے لٹکا دیا۔ لٹکا دیا اتنی سی جگہ میں۔ ہو سکتا ہے اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اب یہ بات بڑی خوبصورت ہے، جب چارپائی کو لٹکایا جا رہا تھا، اس چارپائی کو نیچے جیسے ہی لٹکایا گیا تو کیا وہاں پر چیزیں ملتی ہیں کہ صرف اتنا اس چھت کو کھولا گیا ہے جتنی ان کو معقول ضرورت تھی کہ جس کے مطابق چارپائی نیچے لٹکائی جائے۔ یہ بڑی بات خوبصورت ہے کہ وہاں پر جتنی چھت کے ارد گرد سائڈ تھی وہاں پر بھی لوگ کھڑے تھے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو چھت وہ جو جگہ ہے یا جو وہ گھر ہے اس کی صرف جو ہے وہ جو صحن ہے وہ صرف بھرا ہوا تھا۔ نو، جو چھت تھی وہاں پر بھی لوگ اکٹھے ہوں گے۔ ظاہری بات ہے جو ہستی تھی وہ کوئی عام ہستی تو نہیں تھی، اس ہستی کو دیکھنے کے لیے لوگ ترسے پڑے تھے اور کسی نہ کسی طرح وہ موجزے کے مشتاق تھے۔ اب چھت سے بھی وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب جو چھت پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا بھئی کر کیا رہے ہو تم؟ اس مفلوج کو کیا کر رہے ہو؟ کہاں پر لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسے بڑی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ کیسی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہوں گے۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ واقعی یہ مفلوج جو ہے نا وہ مستحق ہے شفا کا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی مدد کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چھت کھولیں۔ چھت کھول کے تو نیچے لٹکا دے چارپائی کو تاکہ یسوع مسیح دیکھے اور اسے شفا دے۔ اگر دنوی طور پر دیکھا جائے تو اگر آج کل کے لوگوں میں یہ چیز دیکھی جائے تو آج کل کے لوگوں میں یہ چیز بہت کم ہے کہ اگر کسی انسان کو ضرورت ہے، مطلب اسے کوئی چیز چاہیے، اسے شفا چاہیے یا اسے کوئی کام ہے، اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت دور بھاگتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے ہیلپ کی ساتھ۔ یہ 4 دوست بھی ہیں جو چارپائی کو پکڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں جو چھت پر کھڑے ہیں، جو چھت پر کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اب بھائی دیکھیں اتنی جلدی تو چھت جو ہے وہ کھولی تو نہیں جا سکتی، اس کا مطلب ہے کہ ان 4 دوستوں کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ان کی ہیلپ کی اور چھت کو کھولا اور چارپائی کو نیچے لٹکا دیا، مطلب انہوں نے بھی ساتھ ہیلپ کی۔ اور دیکھیے کیسی خوبصورت بات ہے، ایسے چارپائی نیچے آ رہی ہے اور چارپائی جیسے ہی نیچے آئی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں جو صحن میں ہیں، اور ساتھ وہ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں جو چھت پر کھڑے ہیں، اور میرے اور آپ کا خداوند یسوع مسیح بھی دیکھ رہا ہے۔ یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں
کہ یہ مفلوج جو ہے اس کا ایمان اس قدر مضبوط ہے یا اس کے دوستوں کا ایمان اس قدر مضبوط ہے کہ انہوں نے چھت پھاڑ کر ہی اسے نیچے کر دیا کہ اگر ہمیں صحن کی طرف سے راستہ نہیں مل رہا تو ہم بھائی دروازے چھت کی طرف سے آ جاتے ہیں. ہم کدھر سے آ جاتے ہیں؟ ہم چھت کی طرف سے آ جاتے ہیں، اوپر سے آتے ہیں. ایمان صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اس مفلوج کو شفا مل جائے. اب جیسے ہی مفلوج جو ہے وہ نیچے آتا ہے، خداوند یسوع مسیح اسے دیکھتے ہیں، بڑے ہی خوبصورت الفاظ کے ساتھ اسے کہتے ہیں تیرے گناہ معاف ہوئے. کیسے ہی بڑے الفاظ ہیں. آج تک کبھی بھی کسی نبی نے، کسی ولی نے، بڑے کسی ایماندار نے، بزرگ نے یہ الفاظ نہیں بولے. یہ الفاظ کی قدرت صرف اور صرف میرے اور آپ کے خدا یسوع مسیح کے پاس ہے کہ اس نے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کی الہی ذات کی قدرت نظر آتی ہے. یہاں پر ہمیں اس کی قدرت کی وہ ذات نظر آتی ہے جس نے واقعی ہی دنیا میں آ کر اپنا لوہا منوایا. آپ دیکھیں اس مفلوج نے یسوع مسیح کے بارے سنا ہوگا لیکن اسے علم نہیں. اس کے دوستوں کو علم ہے کہ کفرنہوم میں ایک ہستی آئی ہے جو لنگڑوں کو ٹانگیں دیتی ہے، ٹنڈوں کو ہاتھ اور پاؤں دیتی ہے، اندھوں کو آنکھیں دیتی ہے، مردوں کو وہ ہستی جو ہے وہ زندہ کر دیتی ہے. انہوں نے سوچا ہوگا کہ کیوں نہ اس مفلوج کو ادھر لے جایا جائے، اس دوست کو جو ہمارا دوست ہے ادھر لے جایا جائے اور اسے وہاں سے یسوع مسیح کے پاس جو ہے وہ شفا دلوائی جائے. ان لوگوں کا بھی ایمان مضبوط ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ جو مفلوج ہے یہ بھی گردن اٹھا رہا ہو یا ہاتھ پاؤں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہو کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو بتائے کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ مجھے ادھر لے جایا جائے، مجھے اس ہستی کے پاس لے جایا جائے. لیکن وہ ایسا کر نہیں سکتا، وہ ایسا بول نہیں سکتا کیونکہ مفلوج ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی یہ مفلوج یسوع مسیح کے پاس لے جایا جاتا ہے تو یسوع مسیح بڑی ہی اچھی نگاہوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہیں. مفلوج ہو سکتا ہے کہ جب یسوع مسیح کی طرف دیکھتا ہو تو یسوع مسیح کی طرف دیکھ کر وہ یہ کہتا ہو کہ اے ایماندار ہستی، اے ابن آدم، میں شفا پانا چاہتا ہوں. لیکن عزیزو یاد رکھیے اس مفلوج کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح کے پاس اٹھ کر خود جا سکے. خوبصورت الفاظ کیا ہیں کہ اے بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور جیسے ہی اس کے گناہ معاف ہوئے وہ اپنی چارپائی سے اٹھا ہے اور اپنی چارپائی خود اٹھا کر اس بھیڑ میں سے گزر کر جو ہے وہ اپنے گھر چلا گیا ہے. یہ کیسی یہ قدرت ہے کہ اس مفلوج کے ایمان نے اور خاص طور پر اس کے دوستوں کے ایمان نے اس بات کو ظاہر کروایا کہ اگر آپ کوئی چیز پانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنا پڑے گی، تک و دو کرنا پڑتی ہے، تب جا کر وہ چیز آپ کو ملتی ہے. پوری دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں اور ان تکلیفوں کو اٹھانے کے بعد جب وہ اپنی منزل مراد پر پہنچتے ہیں تو ان کا چمکدار چہرہ جو ہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے پیچھے کتنی محنت کی ہے. وہ جب اپنی زبان سے خود یہ بتاتے ہیں تو تب ہمیں یہ علم ہوتا ہے. ہم چمکدار چہروں کو دیکھ کے پھر یہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی خدا اس کے ساتھ بڑا کام کر رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس چمکدار چہرے کے پیچھے جو ہے وہ کتنی محنت ہے. جب میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، جب انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو انہوں نے اپنی خدمت کے آغاز سے پہلے انہوں نے پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی وہ پیدا ہی ہوئے تھے تو پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے خدمت کا آغاز کیا اپنی 30 سالہ عمر میں تو انہوں نے جب جس گھر میں وہ رہتے تھے ناصرت میں، ان کے بھائیوں نے جو سگے بھائی تھے اس کے، انہوں نے اسے نکال دیا. انہوں نے کہا کہ اگر تو ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے یا شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس حد سے باہر نکل جا تاکہ تجھے لوگ پہچانے. یہ الفاظ بائبل مقدس میں لکھے ہوئے ہیں. اور وہ باہر نکل گیا.
اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یسوع مسیح باہر نکلے تو دنیا میں ان کا ایک نام بنا، دنیا نے ان کو پہچانا، اور جب دنیا نے ان کو پہچانا تو وہی بھائی جنہوں نے اسے باہر نکالا تھا آخرکار وہ بھی خدمت میں آگے اسے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں ایک قیمتی اور ایک بہت ہی خوبصورت ہیرا پیدا ہوا ہے اور ہم نے اس کا انکار کر دیا۔ ہر ایک انسان، میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو اگر تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اپنی منزل پر پہنچا، اس نے اپنی جان دی، کفارہ دیا، خون بہایا، فتح حاصل کی صلیب پر، تو انہوں نے مشکلات میں سے گزر کر اس فتح کو حاصل کیا۔ عام انسان آج اگر دیکھیں تو اسے بھی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ شفا حاصل کرتا ہے، تکلیفوں میں سے گزر کر وہ فتح حاصل کرتا ہے اور اپنی کامیابی کو حاصل کرتا ہے۔ اب ایک اور بڑی ہی خوبصورت بات ہے، یہ جو بھیڑ ہے، علماء اکرام کے نزدیک یہ بھیڑ جو ہے، یہ بھیڑ خاص طور پر تشبیہ دیتی ہے مشکلات کو، بیماریوں کو، کٹھنائیوں کو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو بھیڑ ہے یہ اس بات کی تشبیہ ہے کہ اگر کسی بھی انسان کو اپنی زندگی میں کوئی گول حاصل کرنا ہے یا شفا پانی ہے یا مشکلات میں سے اسے نکلنا ہے تو اسے تک و دو کرنی پڑے گی، اسے کوشش کرنا پڑے گی۔ اب یہ جو بھیڑ ہے یہ اصل میں تشبیہ ہے تکلیفوں کی، پریشانیوں کی۔ ہر انسان کو اگر اپنی منزل مراد پر پہنچنا ہے یا بیماریوں میں سے گزرنا ہے تو اسے یہ تمام سیکریفائز کرنے پڑیں گے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں دیکھ لیں، اس سے آپ جب اس کی محنت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ جناب دیواریں کھڑی کر دے گا اینٹیں لگا لگا کے کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی تکلیف سہی، میں نے یہ بھی تکلیف سہی، میں نے یہ بھی تکلیف سہی، اور تب جا کر آج میں سٹینڈ ہوا ہوں اور خدا نے مجھے برکت دی ہے۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے اس کے پیچھے ایک بڑی محنت ہے۔ یہاں پر اس مفلوج کو جب شفا ملی ہے تو اس کے پیچھے محنت ہے، بھیڑ میں سے گزر کر آئے ہیں اور پھر آ کر یسوع مسیح سے ملے ہیں۔ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کو ہمیں ملنے کے لیے ہمیں چاہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، چاہے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے، ہمیں اس کو پانے کے لیے ہمیں یہ راستے طے کرنے ہی کرنے ہیں۔ آج میرا پیغام جو ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ میرے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر آج ہم دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کسی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں خاص طور پر بھائی ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں گیو اپ نہ کریں۔ اس مفلوج کے 4 دوستوں نے اور اس مفلوج نے گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے کام جاری رکھا۔ ہمیں بھی گیو اپ نہیں کرنا تاکہ ہم اپنی منزل مراد پر پہنچ سکیں، کیونکہ جب گیو اپ کر دیا تو پھر ہم ہار جائیں گے، پھر ہم وہ کام حاصل یا وہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتے جو ہم چاہ رہے ہیں۔ گیو اپ کرنے کا مطلب ہے کہ چھوڑ دینا، ہمت ہار جانا۔ اگر آج ہم تکلیفوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، نو ڈاؤٹ کہ ہر انسان جب اس کلام کو سنے گا یا ہر دوست جب اس کلام کو سنے گا وہ یہ بولے گا تو صحیح کہ میرے پاس تو ہمت نہیں، میرے پاس تو طاقت نہیں، میرے پاس تو زور نہیں۔ یہ بات سچ ہے، لیکن یاد رکھیں زور دینے والا میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نام سے تم باپ سے جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ سوائے خدا کے زور اقرار کریں اور اپنے آپ کو کانٹیں اور چھانٹیں کہ کیا کہیں میں ایسا انسان تو نہیں کہ میں گیو اپ کر دیتا ہوں۔ اگر میں گیو اپ کر دیتا ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا ٹارگٹ حاصل نہیں کر سکتا، جو ترقی حاصل میں کرنا چاہتا وہ میں حاصل نہیں کر سکتا۔ میرا پیغام یہ ہے کہ آپ اس مفلوج کی زندگی کو اور اس مفلوج کے کارنامے کو جو اس نے انجام دیا تھا اسے یاد رکھیں، میں بھی یاد رکھوں گا۔ اس کی طرف دیکھیں گے تو مجھے بھی ہمت ملے گی، آپ کو بھی ہمت ملے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ جیسے اس نے اپنی بیماری سے لڑ کر فتح حاصل کی، شفا پا گیا، آج ہم بھی اپنی زندگی میں
لڑ کے، بیماریوں کے ساتھ، مشکلات کے ساتھ لڑ کے ہم بھی شفا حاصل کریں گے، مشکلات میں سے نکلیں گے اور خدا کے زور ہاتھ اٹھا کر اس کے نام کی گواہی دیں گے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ گاڈ بلیس یو آل۔